बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस इलाके में बहुत अरसे बाद आई थी। ये मेरा आबाई गांव था और यहाँ मेरे चाचू रहते थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान थे। वजह थी मेरा बदला हुआ रूप। पर यहाँ भी कुछ ऐसा था जिसको देखकर मैं भी हैरान थी, और वो कोई आम बात नहीं थी। मैंने उन सब औरतों को एक कमरे में बैठने को कहा और बारी बारी अपने पास बुलाया। जैसे जैसे मैं उनको देखती गई वैसे वैसे हैरान ही होती गई। फिर जब मुझे उस कमरे से निकाला गया तो मैं बेहोश हो चुकी थी। गांव वाले भी हैरान थे और घर वाले भी। जब मुझे होश आया तो सब मुझसे एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते थे, और मेरे पास जवाब था भी। पर जैसे ही मैं अपनी ज़बान खोलती 55 घर बर्बाद हो जाते, क्योंकि वो राज ये था कि मेरा नाम उज़्मा है। सब मुझे मोटी उज़्मा कहते थे। हम लोग खानेवाल में रहते थे। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, पर मैं 28 साल की लगती थी। वजह था मेरा भारी भरकम वजूद। मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, और मैं इकलौती बेटी थी। मेरे बाबा भी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। हम बाप बेटी मिलकर खाना बनाते और खाते। मेरी अम्मी हम दोनों को रोकती। बाबा को भी हाई शुगर का मसला था और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, पर ना वो खाने से हाथ रोक सकते थे ना मैं। अम्मी कहती थी, इतनी प्यारी बेटी है, तुम इसको रोकते नहीं, ये मोटी हो रही है, बदसूरत हो रही है। बाबा कहते थे कि ये तो पहले ही कबूल हो चुकी है, इसको क्या फिक्र, इसे जीने दो, खाने पीने से नहीं रोका करो। दरअसल हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे बाबा सबसे बड़े थे और 2 छोटे चाचू थे। दरमियान वाले चाचू ने अपने बेटे अली के लिए मेरा रिश्ता मांगा हुआ था, और हमारे ख़ानदान में रिश्ते ख़ानदान के अंदर ही होते थे। अली बहुत खूबसूरत था और वक्त के साथ और भी खूबसूरत होता जा रहा था। वो पढ़ाई में भी तेज़ था और मैं भी कम नहीं थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे बाबा मुझे आराम से डॉक्टर बना भी सकते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। मेरी चाची एक बहुत ही ज़्यादा लालची औरत थी। यही वजह थी कि उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन अब वो मुझे खाने पीने से रोकती थी। अली भी मुझसे दूर दूर रहता था और मुझे बातों बातों में कहता था कि तुमने अपना क्या हाल कर लिया है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेली हो गई। अब तो मेरा वज़न 150 किलो तक पहुँच गया था। मुझे सिर्फ खाना खाकर ही सुकून मिलता था। मेरे बाबा भी बीमार रहते थे। जब मैं 17 साल की हुई तो मेरे बाबा ने सबको कहा कि इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया है। आप लोगों की भी यही मर्जी हो तो निकाह की रस्म कर लेते हैं, कि जैसे ही दोनों बच्चों की पढ़ाई हो तो रुखसती करवा लेंगे। पर अली ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। इसकी शक्ल देखी है, ये मेरी बीवी कम मेरी माँ भी नहीं बल्कि मेरी दादी लगती है। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मेरे बाबा को भी बहुत गुस्सा आया। चाचू ने रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि हम ये शादी नहीं कर सकते। मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए मुझे शहर जाना था। बाबा ने कहा कि मैं अकेली नहीं जा सकती, इसीलिए वो भी मेरे साथ चले गए। मैं अली को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए मुझे ये सब बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और डॉक्टर बन गई, लेकिन बाबा इस दुनिया से चले गए। मैंने अपना वज़न थोड़ा बहुत कम किया था, लेकिन इतना कम नहीं कर पाई थी। फिर मुझे एक डॉक्टर मिली जिसने मुझे बताया कि एक छोटे से ऑपरेशन से मेरा वज़न कम हो सकता है। उसने मुझे एक जदीद चीज़ के बारे में बताया जो आजकल बाहर के मुल्क में इस्तेमाल हो रही थी। मैं भी उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकती थी। उसमें थोड़ा बहुत ख़तरा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये हमारी सीनियर डॉक्टर थीं जिनके साथ मैंने अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग ली थी। मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ ये मामला कर दें, और उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। वक्त के साथ मेरा वज़न तेज़ी से कम होने लगा। मेरे बाबा हमेशा से कहते थे कि तुम डॉक्टर बन के वापस गाँव चली जाना, ताकि सबको पता चले कि हमीद की बेटी डॉक्टर बन गई है। मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि अब ना वहाँ मेरी माँ थी ना मेरा बाप। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मैंने अपने चाचू को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि बेटा वापस आ जाओ, वहाँ पे अकेली क्या करोगी। वो बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे। अपने जैसे भी होते तो अपने ही हैं। मेरा भी वापस जाने का दिल करने लगा और मैंने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगी। अभी भी मेरे दिल में पुरानी यादें थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैंने अपना जो हाल कर लिया था, मेरे साथ कोई भी शादी ना करता, और अली तो फिर भी एक खूबसूरत इंसान था। चाचू शायद फ़ोन बंद करना भूल गए थे। पीछे मेरी चाची की आवाज़ आने लगी। वो कह रही थी कि उस 1.5 किलो की बोरी को क्यों बुला रहे हैं, उसका खाना पीना कौन पूरा करेगा। चाचू का कहना था कि ऐसे नहीं कहते, वो हमारे ख़ानदान की बेटी है,
وہاں پر اکیلی رہے گی، کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو پھر بدنامی کس کی ہوگی؟ مجھے ان کی بات پر بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں واپس آئی تو مجھے چاچو نے کہا تھا کہ تم کو اسٹیشن سے لے لیں گے، لیکن میں نے کہا کہ میں خود ہی گھر آ جاؤں گی۔ واپس آ کر پرانی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ کافی عجیب لگ رہا تھا، پر بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی اکیلی نہیں رہوں گی، اپنوں میں چلی جاؤں گی، اسی لیے واپس آ گئی۔ لیکن ابھی بھی افسوس ہو رہا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے میری دونوں چچیاں بھی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ایسے ہی متوجہ ہوئیں جیسے گھر میں کوئی اچانک سے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ چاچی، یہ میں ہوں، عظمیٰ۔ انہوں نے کہا کہ کون ہو؟ وہ حیران تھیں۔ میں نے کہا کہ میں عظمیٰ ہوں، آج میں نے آنا تھا، آپ کو بتایا تو تھا۔ وہ تو مجھے دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ تم ہو، کیونکہ اب میں 150 کلو کی نہیں بلکہ صرف 60 کلو کی تھی۔ اس علاج سے مجھ پر بہت اثر ہوا تھا، اتنا کہ میں بالکل نارمل ہو گئی تھی، جتنا مجھے اس عمر میں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا تم تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ علاج کا اثر ہونے میں 1 سال لگا تھا، لیکن نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ وہ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ میرے نقش بھی تو بدل گئے تھے۔ لیکن پھر سب نے میرا خوشی خوشی استقبال کیا اور مجھے میرا کمرہ بھی دکھا دیا۔ واپس آ کر اچھا لگ رہا تھا، لیکن قدم قدم پر امی ابو کی یاد بھی آ رہی تھی۔ میں یہیں پر رہنے لگی اور میں نے چاچو سے کہا کہ میں ہسپتال میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی، ویسے بھی ہسپتال میں کوئی اچھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے کہ لڑکی تو بالکل بدل گئی اور ڈاکٹر بن کر آئی ہے، اس خاندان کی پہلی لڑکی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے۔ مجھے بھی یہ احساس اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں سے بھی ذلیل کر کے نکالا تھا۔ علی نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ صبح صبح میں گھر سے نکلی تو میرا اس سے سامنا ہو گیا، وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ میں نے بس اس کو سلام کیا، اس نے حال چال پوچھا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ کو کام کے لیے رکھ لیں گے، لیکن اس کا تھوڑا بہت پروسیجر ہے جس پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر مجھے نوکری مل گئی تھی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب میرے بابا زندہ تھے تو ہمارا الگ سے پورشن تھا، میں نے کہا کہ میں وہیں پر رہوں گی۔ صبح صبح میں نے دیکھا کہ میری چاچی کی نوکرانی رو رہی تھی اور چاچی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں بھی پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں بچے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن مجھے ایک جگہ کے بارے میں پتہ چلا ہے اور اب وہاں پر ضرور جاؤں گی۔ جب اس نے اس جگہ کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری چاچی نے کہا کہ تم شہر سے آئی ہو اور ڈاکٹر ہو، ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی ہوگی، لیکن ایسا ہوتا ہے اور یہاں پر ہوا بھی ہے۔ اس نے ان کو کہا کہ تم ضرور جاؤ، لیکن جو بات وہ کر رہی تھی کافی عجیب تھی۔ اس نوکرانی کا نام سلمیٰ تھا اور یہ دیکھنے میں بالکل نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی اور میرے دل میں تجسس بیٹھ گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں گی کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے اور جو یہ کہہ رہی ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر میڈیکل سائنس تو بہت پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل ہی جائے گی اور میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ گئی یا نہیں، لیکن جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تھوڑی حیران ہو رہی تھی کہ میں اس سے یہ بات کیوں کر رہی ہوں اور وہ مجھے اس طرح کی بات کیوں بتائے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں بھی کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، کسی کو جانتی ہوں جس کے ساتھ یہی والا مسئلہ ہے۔ تب کہیں جا کے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے میرا دل بڑا دکھتا ہے، یہ معاشرہ ان کو زندہ نہیں رہنے دیتا، ان کو چھوڑتا نہیں۔ دراصل مسئلہ اس کا یہ تھا کہ وہ ابھی تک ماں نہیں بنی تھی اور جلد از جلد ماں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ تم کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کل تو لوگوں کا ایک بچہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا اور وہ 3-4 سال تک بھی دوبارہ سے بچہ پیدا نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ 1-1.5 سال تک تو اس طرح کا مسئلہ بن جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتی، ہم غریب لوگ ہیں اور میرے شوہر کو اپنے خاندان کی طرف سے حصہ ملنے والا ہے، لیکن وہ حصہ اس کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو ملے گا۔ اگر میں نے 1 سال کے اندر اولاد پیدا نہیں کی تو وہ حصہ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ میں ساری زندگی لوگوں کے گھر کے کام کرتی رہ جاؤں گی اور وہ بیچارہ مزدوری کرتا رہ جائے گا۔ اگر ہمیں حصہ مل گیا تو ہم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے۔ اس بچے کے ساتھ نہ صرف میرا مستقبل، معاشرے میں عزت، بلکہ ہم دونوں کی روزی روٹی بھی تو جڑی ہوئی ہے۔
اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ میں نے اس سے تفصیل پوچھی کہ تم کہاں گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک جگہ ہے، بازار کے اندر ایک گلی ہے جس کو تنگ گلی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے چھوٹی گلی بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک وقت میں ایک انسان گزر سکتا ہے۔ اگر دوسری طرف سے دوسرا انسان آ رہا ہو تو اس کو واپس جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اس گلی کے اندر ایک دروازہ ہے جہاں پر پہلے تو یہ مشہور تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی اس گھر میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ڈرتے تھے کہ شاید وہاں پر آسیب کا سایہ ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر رہتا ہے وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس گلی کے اندر جو گھر ہے وہاں سے جو بھی عورت آٹا لے کے جاتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس نے اسی آٹے سے روٹی پکا کر کھانی ہوتی ہے، پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنے بھی سالوں سے بے اولاد ہو، پر اس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ شاید وہ آٹے کے اندر کوئی چیز ملاتا ہے یا اس آٹے کو کوئی دعا ہے۔ میں نے کہا آٹے کو دعا ہے سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ چیزوں کو پیروں فقیروں کی دعا ہوتی ہے، جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے دل کی مراد مل جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہی جاہلانہ تھیں، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ شاید اس کی پرورش ہی ایسے کی گئی تھی، اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی ان چیزوں پر بھروسہ اور یقین کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں وہاں سے آٹا لے آئی ہوں اور ابھی مجھے کچھ دن تک وہی آٹا کھانا ہے، اس کے بعد میں بھی حاملہ ہو جاؤں گی، کیونکہ جو بھی عورت وہاں پر گئی ہے اس کو امید ملی ہے، نقصان نہیں ہوا ہے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ ایسا بھی کیا تھا اس آٹے کے بارے میں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہ آٹا کھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ کھایا ہے، میں نے آج دوبارہ جانا ہے۔ وہ ایک وقت میں اتنا ہی آٹا دیتے ہیں جس کو گوندھ کر 2 روٹیاں ہی بنائی جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں اس آٹے میں کچھ عجیب سا لگتا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی چیز ملائی گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ عجیب سا تو کچھ بھی نہیں لگتا، نارمل آٹا ہی لگتا ہے، کھانے میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی پکانے میں۔ میں نے کہا کہ کیا تم مجھے وہ آٹا لا کر دے سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو آٹا لا کر نہیں دے سکتی ہوں، ویسے بھی وہ میرے حصے کا ہے، سب کو وہ یہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی عورتوں کا وقت ہی نہیں آتا ہے اور کتنی عورتوں کو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے انہوں نے بڑی مشکل سے ہاں بولا ہے اور میں کوئی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور آپ صرف یہ جاننا چاہتی ہیں نا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن میرے لیے تو یہ میری زندگی کا سوال ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس عورت کے دماغ کو کس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ اس بات کو نہ صرف مانتی ہے بلکہ اس کے لیے ہر طرح کا جواب دینے کو بھی تیار ہے اور دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کو بھی تیار ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے دن بعد حمل سے ہو جاؤ گی تم؟ تو اس نے کہا کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ میں نے کہا کہ جب ہو جاؤ گی تو مجھے ضرور بتانا، مجھے دیکھنا تھا کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ 7-8 مہینے سے ماں نہیں بن پائی تھی جبکہ وہ کوشش کر رہی تھی، تو اگر 7-8 مہینے سے ایسا نہیں ہوا تھا تو اچانک سے بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے میں بھی انتظار کرنے لگی۔ اب میں نے اس سے دوبارہ سوال کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اتنا بتا دو کہ تم کو فائدہ ہوا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں حیران تھی کہ یہ بتانے میں بھلا کیا مسئلہ تھا، میں نے اس عورت کے ساتھ کیا برا کر دینا تھا۔ یہ بات میری چاچی تک بھی پہنچ گئی۔ نوکرانی نے میری چاچی کو کہا کہ آپ کی بھتیجی مجھ سے الٹے سوال کرتی ہے۔ چاچی نے کہا کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے، میں پتہ لگانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دو، دیکھو تمہارا ان ساری چیزوں سے کیا کام ہے، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کچھ اور ہی سمجھنے لگی تھیں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے ایسے نہیں ہو سکتا۔ میری چاچی نے مجھے کہا کہ وہ تو تمہیں یہ بات بتائے گی نہیں، لیکن میں تمہیں یہ بات بتاتی ہوں، وہ سچ مچ ماں بننے والی ہے۔ اب تم اس کو یہ بات نہیں بتانا، لیکن وہ واقعی ماں بننے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے مجھے خود بتایا ہے، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ 50 سے 55 عورتوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے کہ وہ اس چھوٹی گلی سے آٹا لیتی رہیں اور پھر وہ امید سے ہو گئی، اور اس میں سے زیادہ تر عورتیں گاؤں کی ہیں اور اندرون شہر کی ہی ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
تو میری چاچی نے کہا کہ تم بھی یہیں ہو اور وہ عورت بھی یہیں پر ہے، خود ہی دیکھ لینا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور یہ دیکھ کر میں واقعی حیران ہونے لگی کہ اس عورت کا پیٹ بڑھ رہا تھا، اور اسی طرح بڑھ رہا تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا پیٹ بڑھتا ہے۔ اب تو دیکھ کے کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور میں بھی یہی کہنے پر مجبور تھی، لیکن میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کاش وہ یہ بات مجھے بتا سکتی، لیکن اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ دن گزرنے لگے، اس کے دن قریب آنے لگے، شاید اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی اور بہت زیادہ کمزور بھی۔ اس کے بعد اس نے اچانک سے ہی کام چھوڑ دیا۔ وجہ اس نے یہ بتائی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، اسی لیے میں کام چھوڑ رہی ہوں۔ ان دنوں میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی تھی اور میں ہسپتال میں ہی کام کرتی تھی۔ میری ڈیوٹی گائنی وارڈ میں لگی تھی، جب ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا اور میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایک نرس نے اچانک سے بتایا کہ کسی عورت کو لے کر آئے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کیس لینے کو تیار ہوں۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ عورت مر جائے گی اور آپ کے اوپر دھبا لگ جائے گا، کیونکہ جب کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں کوئی عورت مر جاتی ہے تو پھر لوگ اس کے پاس زیادہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا کہ میں اسے بچانے کی پوری کوشش کروں گی، اور اگر اس کی موت لکھی ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔ پر ہسپتال والوں کا کہنا تھا کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ کا دل بڑا صاف ہے، آپ اس طرح نہیں کریں، وہ لوگ اسے کہیں اور لے جائیں گے۔ لیکن یہ مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی 3-4 جگہ سے ٹھکرائے جا چکے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں یہاں پر اپنی امیج کا خیال کروں یا کسی کی جان بچانے کے بارے میں سوچوں، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ڈاکٹر کی لائن اس لیے نہیں لی تھی کہ میں اس طرح کے فیصلے کروں، اپنا امیج بچانے کے لیے مریض کو ایک طرف رکھ دوں۔ میں نے کہا کہ میں یہ کیس لینے کو تیار ہوں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپریشن تھیٹر تیار کرو۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلمیٰ ہی تھی۔ شاید اس کا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیسے اسے تسلی سی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں نے کہا کہ تمہیں میں بچا بھی لوں گی اور تمہارے بچے کو بھی، تم فکر نہیں کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے بچے کو نہیں، بس مجھے بچا لو۔ یہ سن کر ہی میں حیران تھی کہ یہ پہلی عورت ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو نہ بچاؤ، جبکہ اس طرح کے معاملے میں ماں ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے میری جان چلی جائے۔ لیکن یہ بھی ایک انسان تھی، اور جو بھی سوچ رہی تھی یہ بات کی بات تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا آپریشن کریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کے آپریشن تو میں دن میں 2-4 کر لیا کرتی تھی۔ عورتیں اس طرح کی باتوں سے بہت زیادہ ڈری ہوتی ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کے کیس میں روز دیکھتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگنے لگا تھا، کیونکہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جو کہ معمول کے مطابق نہیں تھا۔ میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ جو ڈاکٹر تھی وہ بھی حیران ہوئی، اور جب ہم نے اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کو دیکھ کر کوئی عام انسان تو کیا، کوئی ڈاکٹر بھی یہی کہتا کہ شاید وہ 9 مہینے کی حاملہ عورت ہے، لیکن اس کے پیٹ میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ دکھائی دے رہی تھی، اور اسی کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کا آپریشن کیا اور اس کی جان بچا لی، لیکن وہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ اس نے حرکتیں ہی اس طرح کی تھی۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی۔ یہ بات ہسپتال سے باہر نہ نکلے اس کی ہم نے پوری کوشش کی، اور میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے چاچی کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے گھر یا بیٹی؟ تو میں نے ان کو ایسی بات بتائی کہ ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس عورت کے پیٹ میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا، بلکہ ہوا کا ایک غبارہ تھا جس کو اس کی بچے دانی میں رکھا گیا تھا۔ میرا وزن اچانک سے کم نہیں ہوا تھا، میں بہت زیادہ موٹی ہو گئی تھی اور میرا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں جب شہر گئی تو وہاں پر مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وزن کم کرنے کے لیے ایک طریقہ علاج اس دنیا میں آ چکا ہے، جو باہر کے ملک میں بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تم بھی اپنے ساتھ وہی معاملہ کیوں نہیں کروا لیتی؟ اور میں نے اپنے ساتھ وہی سب کچھ کروایا تھا۔ اس طریقہ علاج میں جو انسان بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے اس کے معدے کے اندر ایک غبارہ، جس کو بیگ کہتے ہیں، فٹ کر دیا جاتا ہے، اور خوراک اس کے اندر ہی جاتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے تھوڑی سی خوراک کھائی ہے لیکن اس کا پیٹ بھر گیا ہے،
کیونکہ یہ غبارہ اس کے معدے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے اور وہ مزید نہیں کھاتا، اور 1 سال تک اس غبارے کو اندر رکھنا ہوتا ہے۔ 1 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے اور اس غبارے کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کم کھانے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ میں نے یہ طریقہ علاج کروایا تھا جس کی وجہ سے میرا وزن کم ہو گیا تھا اور میں بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کو نکلوانے کے بعد بھی اپنے اوپر کافی کنٹرول کیا تھا۔ یہاں پر تو یہ معاملات تھے کہ جو غبارہ معدے میں رکھا جاتا تھا وہ یہاں پر ایک پاگل ریٹائرڈ ڈاکٹر عورتوں کی بچے دانی میں رکھ رہا تھا اور ان سے بہت سارے پیسے لے رہا تھا۔ ان کو یہی کہتا تھا کہ ان کے ہاں حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب ہم نے اس عورت کا آپریشن کیا تھا اس کے پیٹ سے وہ غبارہ ملا تھا اور اس کے ساتھ اتنا معاملہ خراب تھا کہ اگر وہ اس کے اندر ہی پھٹ جاتا تو اس کے پورے جسم میں زہر پھیل جانا تھا۔ اس کو ہم نے بچا لیا، لیکن بعد میں جب اس جگہ پر پولیس کو بھیجا گیا اور پتہ کروایا گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ وہ شخص عورتوں سے لاکھوں روپے بھی لے رہا تھا۔ عورتیں حاملہ ہونے کے لیے اپنا سونا، زیور سب کچھ دے رہی تھیں، اپنی ساری جمع پونجی وہ اس کے قدموں پر لٹا رہی تھیں، اور آٹے کا تو صرف نام بنا ہوا تھا، آٹے والی بات کو تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کا اس سب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ آٹے میں ایسی دوائی ملا دیتا تھا جس سے عورتوں کو درد نہیں ہوتا تھا اور بار بار الٹی آتی تھی، اور وہ بیوقوف عورت یہ سمجھتی تھی کہ الٹی آ رہی ہے کیونکہ ہم ماں بننے والی ہیں۔ جب تحقیق کی تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 55 عورتوں والی بات بھی جھوٹی تھی۔ ایسا اس نے 55 عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، 810 عورتوں کے ساتھ کیا تھا، جس میں سے 3 عورتیں اپنی جان سے بھی جا چکی تھیں اور 2 عورتوں نے اس کے اوپر کیس بھی کر رکھا تھا۔ جب اس آدمی کی شکل دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک بوڑھا آدمی تھا جو اپنی زندگی کے 30 سال ایک ہسپتال میں گزار چکا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ کام کیا، وہ بھی صرف پیسوں کے لیے۔ میں بھی حیران تھی اور میری چاچی بھی کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ پیسے کمانے کے لیے تو لوگوں کے جسم سے گردے اور خون بھی چوری کر لیتے ہیں، تو پھر یہاں پر تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ شخص پکڑا گیا تھا اور اس کا راز کھل گیا تھا، اور اب کوئی اور اس کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنے گا۔ لیکن ابھی بھی حیران ہوں کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جب ہم لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اور بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں کام کرنے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں، یہی تو ہم کتنا غلط کرتے ہیں۔ دراصل ایسے شہروں اور ایسے ہسپتالوں میں ہماری ضرورت ہے جہاں پر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہر میں رہ کر اسی گاؤں کے لوگوں کی خدمت کروں گی۔ صرف مریض کو چیک کر کے اسے دوائی نہیں دوں گی، بلکہ اس کی عقل میں اضافہ کرنے کے لیے بھی اسے سمجھاؤں گی، بتاؤں گی کہ سارے معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں اور اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہ کسی کو عقل آئے اور اگلی نسلیں اس بے وقوفی اور جہالت کی دلدل سے نکل آئیں۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اب اس طرح کی کوئی اور بات میں نے نہیں سنی، نہ ہی کوئی اس طرح کا کیس دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں اسی گاؤں میں رہتی ہوں، یہاں پر میری بہت عزت ہے، لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاپا نے جو خواب دیکھا تھا وہ بالآخر سچ ہو گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔